अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर ये है कि पाकिस्तानी कौम के लिए अहम खबर है, अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि जितना हो सकता है आवाम के लिए रिलीफ देंगे। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कहा कि गो के आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन हम जितना हो सकता है पाकिस्तान के अवाम के लिए रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर कम हैं। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इआदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने अहम ऐलान कर दिया। कहा वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका अवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। अल्लाह के करम और सिफारती माशी टीम की कोशिशों से खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। उनका कहना था कि खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। ये खुशाइंद है कि वफाकी हुकूमत में बचत इक़दामात के साथ सूबाई हुकूमतें भी साथ दे रही हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुआ गो है कि आलमी सतह पर हालात बेहतर हों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। जद्दा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज पाकिस्तान का जंगी लिबास ज़ेबतन कर रखा था। सिपह सालार का जंगी लिबास में होना सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। पुरएतमाद अंदाज, जंगी लिबास, बड़ी मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी गईं। तस्वीर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफ़वाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। आमतौर पर सिपह सालार बैरून मुल्क दौरों में सिविल लिबास से बितन करते हैं, लेकिन देरीना बरादर मुल्क से अहम मुलाकात में जंगी लिबास में मिलना मुकम्मल यकजहती का इज़हार है। ये इस आज़म का आदा है कि पाकिस्तान अपने देरीना ताल्लुकात और दिफाई मुआहिदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान में अब कोई ऐसा ओहदेदार या ऐसा मकाम नहीं बचा जिसको निशाना बनाया जाए, हथियार डालने का ऐलान कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। ट्रंप का कहना था कि अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है, कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर ईरान जंग फौरी ख़त्म करने पर, अपना हुर्मुज़ जल्द महफूज बनाने पर भी जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग न हो। ताहम ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अपने मकासद और टाइमलाइन पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। और दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान में यौमुल क़ुद्स रैलियों की वीडियोज़ शेयर कर दी हैं। कहा कि तेहरान में यौमुल क़ुद्स तक़रीबात में ईरानी हुक्काम शरीक हुए। ईरानी अवाम बुज़दिलाना हमलों के ख़िलाफ़ डट कर खड़े रहेंगे। आलमी यौमुल क़ुद्स पर मजबूत और साबित कदम ईरानी अवाम के साथ शरीक होने पर फ़ख्र है। ईरानी अवाम कभी बुज़दिलाना हमलों के सामने नहीं झुकेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि ईरान के पास एयर डिफेंस ख़त्म हो चुका है। ईरान जंग में कोई रहम नहीं, आज सबसे सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। पैट हेगेस ने कहा कि ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेर ज़मीन जा चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मीडिया ब्रीफिंग में अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरान पर हमलों का आज 14वां दिन है। आज फौजी हमलों का सबसे भारी दिन होगा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि 2 हफ्ते से कम अरसे में हमने ईरानी बहरिया को गैर फाल किया। ईरान में अभी फ्रेंडली फोर्सेस और कमर्शियल शिपिंग को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। ईरानी पासदारान इनकलाब के हमलों की नई लहर। ताज़ा हमलों में तल अबीब के मरकजी इलाके अलियात को निशाना बनाया गया। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बहरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ में आग भड़क उठी। 2 एहलकार झुलस कर जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। अमरीकी हुकाम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। इमराती वज़ारत दिफा ने एक दिन में ईरान के 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया।
امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر ایران کا بھرپور جوابی وار، پاسداران انقلاب کے دشمنوں پر تابڑتوڑ حملے، تل ابیب کے مرکزی علاقے اور ایلات کو نشانہ بنایا گیا، کئی شہروں میں سائرن بجتے رہے، بن گورین ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی، لوگ آپس میں لڑ پڑے، شمالی اسرائیل میں میزائلوں کی بارش، درجنوں افراد زخمی ہو گئے، ایران کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں سے ایئرکرافٹ کیریئر کو نقصان پہنچا، خلیجی ممالک میں بھی امریکی فوج کے اڈوں کو تاک کر نشانہ بنایا گیا، بحرین میں میزائلوں اور ڈرون سے حملے، عراق کے شہر اربیل میں فرانس کے فوجی اڈے پر حملہ، فرانس کا ایک فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، صدر میکرون نے تصدیق کرتے ہوئے فرانسیسی افواج پر حملہ ناقابل قبول قرار دیا، عمان میں ڈرون گرنے سے 2 افراد چل بسے، سعودی وزارت دفاع کے مطابق سفارتی علاقے کے قریب ڈرون مار گرائے گئے، ترکیہ کے جنوب مشرق میں فضائی اڈے پر بھی سائرن بج اٹھے، ترک وزارت دفاع کے مطابق ایران کی جانب سے ترکیہ کی حدود کے جانب داغا گیا تیسرا بیلسٹک میزائل نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا۔ اسرائیل کے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے، تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے سنے گئے، اسرائیلی فورسز کا 24 گھنٹوں میں ایران کے 200 سے زائد اہداف پر حملوں کا دعویٰ، فضائی کارروائیوں میں مختلف عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسرائیل کے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے جاری، تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے، اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں میں ایران کے 200 سے زائد اہداف پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہوا، ایران پر آج بھی حملوں کا سلسلہ جاری رہا، تہران میں یوم القدس کی ریلی کے قریب دھماکہ، ریلی میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ قیادت بھی شریک تھی، دیگر شہر بھی دھماکوں کی آوازوں سے گونجتے رہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران میں 200 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے، فضائی کارروائیوں میں مختلف عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، بروجرد میں پولیس ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا، ایران میں نیوکلیئر پروگرام کی اہم سائٹس پر بھی حملے کیے گئے، تہران کے قریب طالقان میں واقع سائٹ کو جنگی جہازوں نے نشانہ بنایا، امریکی وزیر دفاع نے ایران میں مزید سخت حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ عراق میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، طیارے میں سوار تمام 6 فوجی ہلاک ہو گئے، ایران کے حمایت یافتہ گروہ کا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ کہا کہ عراق کی قومی خود مختاری اور فضائی حدود کے دفاع میں امریکی فوجی طیارے کو نشانہ بنایا۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا، ایران پر فضائی بمباری کے دوران امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ، جہاز میں سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے، امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی، کہا واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا، ایک طیارہ مغربی عراق میں گرا اور دوسرا بحفاظت لینڈ کر گیا، تباہ ہونے والے طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ نے امریکی فوجی طیارے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، واضح کیا کہ امریکی طیارے کو عراق کی قومی خود مختاری اور فضائی حدود کے دفاع میں نشانہ بنایا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکہ ایران میں ہتھیاروں کا کئی سال کا ذخیرہ استعمال کر چکا ہے، ٹوما ہاک جیسے مہنگے میزائلوں کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اسلحے کے ذخائر جنگ کے بڑھتے اخراجات میں تشویش ہے، پینٹاگون اضافی $50 ارب کی فنڈنگ کی درخواست کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے امریکی کانگریس میں ایک بڑا سیاسی تنازع کھڑا ہونے کا امکان ہے۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے ہی فریقین کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کی رفتار بہت تیز اور جارحانہ رہی ہے، امریکہ، اسرائیل اور ایران ہتھیاروں کا اتنی تیزی اور رفتار سے استعمال کر رہے ہیں جتنی تیزی سے انہیں تیار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ سیاسی معاملات پر نظر ڈالیں گے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت نے کامران ٹیسوری کی تبدیلی کے لیے نومبر 2025 میں MQM کو آگاہ کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس نے خالد مقبول صدیقی اور کامران ٹیسوری کو آگاہ کیا تھا۔ گورنر کی تبدیلی کو رکوانے کے لیے مختلف حلقوں نے کوشش کی۔ نومبر میں تبدیلی کا فیصلہ کرنے کے بعد معاملہ رک گیا تھا۔ گورنر کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں 11 مارچ کو اہم اجلاس ہوا، خالد مقبول صدیقی کو مدعو کیا گیا لیکن وہ کراچی میں تھے۔ طے ہوا تھا کہ بلوچستان اور سندھ کا گورنر مسلم لیگ نون سے ہوگا، MQM سے کبھی وعدہ نہیں۔ سید محمد نہال ہاشمی نے سندھ کے گورنر کے طور پر حلف اٹھا لیا، قیام پاکستان کے بعد وہ سندھ کے 34ویں گورنر بن گئے۔ نہال ہاشمی کو گورنر بنانے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز سمری ارسال کی تھی۔ رحیم میں سید محمد نہال ہاشمی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بحیثیت
صوبہ سندھ میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ کہ میں بحیثیت گورنر سندھ میں اپنے فرائض کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ ویلکم بیک۔ اب خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں فتنہ الخوارج نے پولیس پر ایک بار پھر بزدلانہ حملہ کیا۔ بیٹنی کے علاقے میں IED دھماکے کے نتیجے میں 7 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں SHO تھانہ شادی خیل اعظم بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان میں جاری آپریشن غضب الحق کے تحت دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور سہولت کار نیٹ ورکس کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کا خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر بزدلانہ وار۔ لکی مروت میں خوارج نے بیٹنی کے علاقے میں پولیس پر IED سے حملہ کیا، 7 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دھماکے میں شہید اور زخمی ہونے والے تمام پولیس اہلکاروں کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت سے ہے۔ شہداء میں SHO تھانہ شادی خیل بھی شامل ہیں۔ کانسٹیبل شاہ بحرام، کانسٹیبل شاہ خالد، حاجی محمد گلزادہ، سخی زادہ نمدار بھی وطن پر قربان ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا مطابق لکی مروت دہشت گردی کا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ پاک فوج کا افغانستان میں جاری آپریشن غضب الحق بالکل درست ہے۔ آپریشن غضب الحق کے تحت فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور سہولت کار نیٹ ورکس کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن غضب الحق جاری ہے۔ پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے بھی جاری ہیں۔ پاک افواج نے 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب صرف افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق جاری، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ پاک افواج نے 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب صرف افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ 4 دہشت گرد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے، سویلین آبادی کو بچایا گیا۔ قندھار میں ایئر فیلڈ کی آئل اسٹوریج سائٹ سمیت ملکہ لاجسٹک انفراسٹرکچر تباہ۔ کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر، قندھار میں تراوو دہشت گرد کیمپوں اور صوبہ پکتیا میں شیر ناؤ دہشت گرد کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان صدق گاؤں میں دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ افغان طالبان اور افغان میڈیا کے دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ثابت ہوئے۔ دہشت گردوں نے کوہاٹ میں آبزرویشن ڈرونز کو بارودی مواد لے جانے کے لیے استعمال کیا۔ طالبان رجیم نے دہشت گردی کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرون حملوں کو فضائی کارروائی قرار دے کر ذمہ داری قبول کی۔ افغان طالبان کی نام نہاد وزارت دفاع ماضی میں بھی غلط اور پروپیگنڈے پر مبنی گمراہی پھیلاتی رہی ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان فتنہ الخوارج کے اب تک 663 کارندے ہلاک، 887 سے زائد زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کی 249 چیک پوسٹیں تباہ کی گئیں۔ پاکستانی فورسز نے 44 چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا۔ آپریشن میں افغان طالبان کے 224 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ دہشت گردوں کے 70 ٹھکانوں پر مؤثر فضائی کارروائی کی گئی۔ یوم القدس ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر شہر ریلیاں نکالی گئیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ قبلہ اول کی آزادی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے غزہ میں اسرائیلی مظالم رکوائیں، ٹرمپ اور نیتن یاہو کا ساتھ دینے والا فلسطینیوں کا مجرم ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں یوم القدس اور جمعۃ الوداع پر کشمیریوں کا شدید احتجاج۔ بی جے پی کی مسلط کردہ انتظامیہ کی پابندیاں ہوا میں اڑا دیں۔ عوام سڑکوں پر امڑ آئے۔ نماز جمعہ کے بعد فلسطین اور ایران سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت نامنظور کے نعرے، فلسطین اور ایران کے ساتھ ڈٹ کھڑے ہیں کشمیریوں کا دو ٹوک پیغام۔ لاکھوں کشمیری بھارت کی اسرائیل نواز پالیسیز کے خلاف سراپا احتجاج۔ قابض انتظامیہ نے جامع مسجد سری نگر بند کر دی، نمازیوں کو عبادت سے روک دیا گیا۔ قابض حکام نے میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اب اثرات بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.89% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ محسوس کیا گیا، جبکہ 9 چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں۔ آٹا، چکن، دالیں اور LPG مہنگی ہوئی ہیں۔ ملک میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں 6.44% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق پیٹرول
پیٹرول کی قیمت میں 20.6%، ڈیزل کی قیمت میں 19.54% اور LPG کی قیمت میں 12.13% اضافہ ہوا۔ پیاز کی قیمت میں 9.63% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آٹے کی قیمت 1.28%، چکن 0.66% اور دال ماش 0.55% مہنگی ہوئی۔ دال چنا اور تازہ دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹماٹر کی قیمت 3.66% اور آلو کی قیمت 2.86% کم ہوئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا اور مندی پر کاروبار کا اختتام ہوا۔ دن بھر اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا رجحان غالب رہا۔ کچھ موسم کی بات کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ حکام کے مطابق ہفتے کی شام کو مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ ملک کے شمال مغربی حصے میں داخل ہوگا۔ ویکینڈ کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 14 سے 16 مارچ کے دوران خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش اور یالہ باری متوقع ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL سیزن 11 میں ٹکٹوں کی قیمتیں نہایت کم رکھنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لیگ میچز میں ٹکٹوں کی قیمت 300 سے 3000 روپے تک رکھنے کی تجویز ہے۔ PSL 11 میں ڈیجیٹل ٹکٹ کی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مخصوص انکلوجرز کے لیے ڈیجیٹل ٹکٹ کا آپشن موجود ہوگا۔ یہ آپشن کراچی، لاہور اور راولپنڈی کے میچز میں VIP اور پریمیم انکلوجرز کے لیے ہوگا۔ انکلوجر کے ٹکٹ ہولڈرز آن لائن ٹکٹ دکھا کر گراؤنڈ میں داخل ہو سکیں گے۔ پروازوں میں تاخیر کے بعد جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے آخری کھلاڑی بھی بھارت سے اپنے وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ ICC کے مطابق جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کا آخری دستہ ایک ہفتے سے زائد عرصے تک بھارت میں پھنسا رہا، تاہم اب بالآخر اپنے وطن روانہ ہو گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے بقیہ 29 اور ویسٹ انڈیز کے 16 اراکین چارٹرڈ پروازوں کے ذریعے اپنے وطن روانہ ہوئے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث ایئر لائنز کی جانب سے پروازوں کی منسوخی اور روٹس کی تبدیلی کے بعد بین الاقوامی فضائی سفر شدید افراتفری کا شکار رہا۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین دوسرے ون ڈے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ پاکستان نے اس میچ میں کامیابی حاصل کر دی ہے 128 رن سے کامیابی پاکستان نے سمیٹی ہے۔ پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو شکست دے دی تھی، جبکہ آج ہونے والے دوسرے میچ میں پاکستان نے کامیابی سمیٹی ہے اور پاکستان نے 275 رن کا ہدف دیا تھا۔ بالکل 275 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم یہ ہدف حاصل نہ کر سکی اور 128 رن سے پاکستان ٹیم نے بنگلہ دیش کو شکست دی ہے۔ دوسرا ایک روزہ میچ جس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ٹارگٹ دیا تھا 275 رنز کا، لیکن اسے چیز نہ کر سکا بنگلہ دیش اور 128 رن سے پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے۔ پہلا ون ڈے بنگلہ دیش نے اپنے نام کیا تھا، جبکہ دوسرے ون ڈے میں پاکستان نے کامیابی اپنے نام کی ہے۔ شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی میں کھیلا جانے والا یہ میچ میرپور میں ہو رہا ہے، جہاں بنگلہ دیش نے پہلے ٹاس جیتا تھا اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان نے 275 رنز کا ہدف دیا تھا بنگلہ دیش کو جیتنے کے لیے۔ اگر پاکستان کے اننگز کی بات کی جائے تو نوجوان ماں صداقت نے شاندار بیٹنگ کی تھی اور 46 گیندوں پر 75 رنز بنائے تھے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com۔ دیکھتے رہیے بولڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔